बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारक तआला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारक तआला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सहर की 12वीं सहरी के साथ मैं हूँ इमरान शहरियार और मैं हूँ साइमा शेख। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 12वीं सहरीब की जानिब रवा दवा हैं और मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है। तो नाज़रीन कराम, आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौजू को डिस्कस किया जाए जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हम हुस्न अखलाक की बात करते हैं और हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हुस्न अखलाक गुनाहों को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे पानी बर्फ़ को पिघला देता है, और इसी तरह बद अखलाकी इंसान के अमालों को इस तरह तबाह बर्बाद कर देती है जैसे शहद में सिरका डाल दिया जाए और शहद की मिठास ख़त्म हो जाती है। यानी अगर हम हुस्न अखलाक की अदना से अदना मिसाल देखें या आला से आला मिसाल भी देखें तो हम दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को देख सकते हैं और उनकी शख्सियत सरापा हुस्न अखलाक है। और हम जो ये समझते हैं कि इंसान ये समझता है कि वो ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने हुस्न अखलाक से किसी का दिल जीत भी सकते हैं और अपनी बद अखलाकी से हम लोग बहुत कुछ हार भी सकते हैं। तो मैं आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से एक छोटी सी आपको मैसेज देना चाहूँगी कि हमें कम अज़ कम अपने साथ के लोगों से और उन तमाम लोगों को जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनको कुछ ऐसे दो बोल देने चाहिए जो उनके लिए तसल्ली का बाइस बने, ना कि उनके लिए वो अल्फाज जो है नागवार गुजरें। बिल्कुल। और हम जिस नबी के उम्मती हैं वो इखलाक के आला तरीन मुकाम पर फाइज हैं, और बाहैसियत उम्मती जब हम हर चीज़ में उनको फॉलो करते हैं तो इखलाक के मैदान में भी हमें उनको फॉलो करना चाहिए और अपनी ज़ुबान को शीरी रखना चाहिए, लबों पर मुस्कान होनी चाहिए, ताकि जो है हम एक मिसाली माशरा बना सकें। आइए बढ़ते हैं बज़्म सहर की जानिब और बज़्म सहर का आगाज़ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाबरकत नाम से और अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम बयान करते हैं। जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वॉइस ऑफ कराची के रमज़ान ट्रांसमिशन के मेज़बान भी हैं और बहुत अच्छे सनाख्वां भी हैं। जी हमद बारी ताला पेश करें। मौला 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 ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला 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 अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक। किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे दोनों जहां के मालिक। ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला मौला मौला। बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है, मक्के की आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है। एक बार ही दिखा दे, इस बार ही दिखा दे, रमज़ान में दिखा दे दोनों जगह के मालिक। ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला मौला मौला। इश्क़े नबी की खुशबू करियाए जाम भर दे, इश्क़े नबी की खुशबू करियाए जाम भर दे। उल्फत में दिल बसा दे, उल्फत में दिल बसा दे दोनों जगह के मालिक। ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला मौला मौला।
آخرت کے ہر غم سے دو بری ہے دنیا و آخرت کے ہر غم سے تو بری ہے مجدہ مجھے سنا دے مجدہ مجھے سنا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 بیٹھا نبی کے در پر جس دم کو یہ اجاگر بیٹھا نبی کے در پر جس دم کو یہ گداگر ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا آقا کے قدموں میں بنا دے نجم کی خدا را التجا ہے یہی کہ دیدار ہوتا رہے اور دم نکلتا رہے بیٹھا نبی کے در پر جس دم کو یہ گدا گئے اس دم سے فنا دے اس دم سے فنا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام کے بڑھتے ہیں نظر اگلی آواز کی جی جانب۔ بالکل، اگلی آواز ہے ہمارے ساتھ سید ایمن بطول کی۔ میں روضۂ مصطفیٰ پہ جو پہنچوں تو حاضری ہوں کچھ ایسی ان کے قدموں میں میں سو رہی ہوں اور اٹھائے اذان بلالی اور ان کے قدموں رہی ہوں اور اٹھائے اذان بلالی میں روضۂ مصطفیٰ پہ جو پہنچوں وہ بھکاری ہو یا بادشاہ ہو اور یہ نبی کو گوارا نہیں ہے کہ جائے دربار سے کوئی خالی اور یہ نبی کو گوارا نہیں ہے کہ جائے دربار سب سے بڑا ہے
کا صدقہ جہاں کھا رہا ہے اور بے طلب وہ ہمیں دے رہے ہیں. کیسے کہہ دوں کہ دامن ہے خالی اور بے طلب وہ ہمیں دے رہے ہیں. کیسے کہہ دوں کہ دامن خالی میں روضہ مصطفیٰ پہ جو پہنچوں. خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہی تھی سید احمد بطول. خوش رہیے، جیتی رہیے. بڑھتے ہیں اب اگلی آواز کی جانب، اور اگلی آواز ہمارے ساتھ ہے سید اورنگزیب رضوی. پیکرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے وہ وصال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. جو حبشی رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر کی جرات پہ جاؤں قربان، تھے قیصر کسریٰ بھی ان سے لرزاں. عمر عمر عمر
عمر کی جرات پہ جاؤں قربان، تھے قیصر کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ بہت سبحان شکریہ، اللہ۔ وقت ہو جاتا ہے بزم سحر میں، ایک بریک کا، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ بہت اچھے اچھے ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور ابھی بھی ہمارے پاس ایک بہت پیاری آواز ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اپنے اسپانسرز کا ذرا شکریہ ادا کر لیں، جن کی وجہ سے محفل سجی ہوئی ہے۔ این ٹی سی آٹو پارٹس، جنہوں نے آج ہمارے پاس ہمارے مہمانوں کے لیے گفٹس وغیرہ بھجوائے ہیں، اس کے علاوہ کیو این فلیور اور الرحمانی پرفیوم کا بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے تعاون کیا اس ٹرانسمیشن کو سجانے میں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی آواز کی جانب، اور بہت ہی خوبصورت ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظہ رابعہ جی، کلام پیش کیجیے۔ مائک دے دیں پلیز۔ یا رب نظروں کو کچھ آج ایسی بنائی دے، یا رب نظروں کو کچھ آج ایسی بنائی دے کہ جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے، کہ جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے، اور کاش ایسی روانی ہو ان ہواؤں میں، کاش ایسی روانی ہو ان ہواؤں میں کہ نبی پر درود بھیجوں اور جواب سنائی دے، کہ نبی پر درود بھیجوں اور جواب سنائی دے، اور وہ عرش کا چاند ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چاند ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں۔ تمام سننے والے دیکھنے والے لوگوں کو حافظہ رابعہ ناز کی جانب سے السلام علیکم۔ میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، اور تیری نام کیا بچھاتے بچھاتے، اور تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، اور بڑے دن ہوئے سجاتے سجاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، اور میرا دل ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، اور میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب
کا دیکھا ہے جب سے کمر نے اور نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے اور یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے اور نہ دن کی خبر ہے نہ صبح کا پتہ ہے اور اب تو بسارا بھی کم ہو گئی ہے کہ اب تو بسارا بھی کم ہو گئی ہے اور تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے اور مگر دوستوں تم سے بھی التجا ہے اور وہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے وہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے اور جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز آپ کا ماشاءاللہ. سلامت رہیے. بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ سحر کے مہمان کا اور سحر کے مہمان میں دو بہت ہی بہترین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پہلی شخصیت جن کا تعارف میں کروانے جا رہا ہوں ٹاما پراپرٹیز بحریہ ٹاؤن کراچی کے سی ای او ہیں. اس کے علاوہ سی ای او ہیں فارمر پریزیڈنٹ اوکھائی میمن جماعت. اوکھائی میمن جماعت ایک بہت بڑی جماعت ہے اور جن کا جو ہے بے شمار پروگرامز وغیرہ بھی میمن کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے رہتے ہیں اور جس میں کئی پروگرام کا میں خود بھی حصہ رہا ہوں اور پاکستان ایئر فورس میوزیم میں بھی سالانہ ایک ان کا بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے اور جس میں نعت کے حوالے سے بھی جو ہے بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے. عبدالرزاق کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بزم سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے اگلے مہمان ہیں سی ای او ہیں ہال مارک ریئل اسٹیٹ بلڈر کے بہت محترم دلدار احمد صاحب. آپ کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے گزرے ہیں آپ کے رمضان؟ جی ماشاءاللہ اللہ کے کرم ہے. پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ 21 کا اور آپ لوگوں کا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت محفل میں اتنی برکتوں والی رات میں ہمیں یہاں پر مدعو کیا جی عزت افزائی کی. الحمدللہ رمضان میں ماشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنا ٹائم جو ہے عبادت میں گزاریں. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ جو فلاحی کام ہے اور عبادات ہیں اس پر فوکس کیے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ لے کر دونوں چیزیں چل رہے ہیں. جی اچھا کھوسا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. دونوں شخصیت کا تعلق پراپرٹی سے ہے جو ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ لوگوں کا کام ہے. تو بحریہ ٹاؤن میں صرف ڈیل کرتے ہیں یا کراچی میں مختلف جگہوں پہ پروجیکٹس وغیرہ چلتے رہتے ہیں؟ نہیں اس وقت جو ہے وہ ٹوٹل بحریہ ٹاؤن کی طرف توجہ ہے اور بحریہ ٹاؤن ہی اتنا بڑا ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں کہیں اور وقت دے سکوں. اچھا اچھا بحریہ ٹاؤن کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کراچی کا ٹوئن سٹی. تو آپ مانتے ہیں اس بات کو صحیح؟ بالکل. میرے خیال میں اگر ہم آج سے 2011 سے پہلے چلے جائیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس لیول کا جس اسٹینڈرڈ کا جو پلاننگ جس لیول کی ہے اس کی یا
वहाँ आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर हम सोचें पाकिस्तान में तो ये बैरिया टाउन वो ने ही स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड दिया। कर और रहे कराची बैरिया टाउन के बारे में मैं इतना कहूँगा कि शायद आप किसी भी दुनिया के शहर से, अच्छे शहर से मुकाबला कर सकते हैं बैरिया टाउन कराची का। अच्छा, क्या मिडिल क्लास तबका जो है वो बैरिया टाउन अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वहाँ देखें 2 बेड अपार्टमेंट से लेके आपके पास 4000 गज के फार्म हाउसेस तक मौजूद है। मतलब आपके पास हर वैरायटी है। आप जिस स्टैंडर्ड पे, जिस आपकी जो रहना चाहिए, जो आपको रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ की, वो बैरिया टाउन पूरी करता है। अच्छा, आपके अपने जो है टामा जो है प्रॉपर्टीज के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बैरिया टाउन में? सर तामा प्रॉपर्टीज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 10 सालों से काम कर रही है माशाल्लाह। और बैरिया टाउन में कोई कंटिन्यू, जो मैं जिसको कहूँ कि पिछले 2 सालों से मैंने फोकस किया है। जब लोग कहते थे कि मार्केट का पता नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एक जहन दिया और पिछले 2 सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मार्केट स्टेबल हुई है। या मार्केट बहुत अच्छी थी। जो आज आप ये समझे कि पिछले 1.5 सालों के अंदर 40% से 50% इंक्रीज किया है तकरीबन मार्केट। अच्छा, बहुत सारे लोग बेच के बैरिया टाउन से निकलना चाह रहे थे आज से, जब ये थोड़ा सा एक इंसिडेंट भी हुआ था कि जब इसके ऊपर हमला कर दिया गया था बैरिया टाउन पे, तो वो मामला तय हो गए, हल हो गए, यानी जो नए लोग आना चाह रहे हैं बैरिया टाउन तो उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए? मैं उसका ये जवाब दूंगा। 6 जून को ये वाकया हुआ था और 7 जून को मैंने खुद अपने पेज पे लगाया था कि जिसको 5 जून के रेटों पे माल देना है मैं खरीदार बैठा हूं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ये चीज़ें होती रहती हैं और इस मुल्क के अंदर तो ऐसी चीज़ें अच्छा, सही कह रहे हैं जी दिलदार साहब। आप भी ताल्लुक बिल्डर से ही है आपका, आप ये बताइए आप इस फील्ड में कब से हैं जी। और अब तक कितने प्रोजेक्ट आपने अभी तक कर दिए हैं जो आपके कामयाब गए? देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1980 से इस फील्ड में हूँ। मुझे तकरीबन 40 से 42 साल का अरसा हो गया। अच्छा। और इस 40 से 42 साल के अरसे में मैं तकरीबन कोई लास्ट 30-35 ईयर से कंस्ट्रक्शन भी देख रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट किए हैं, गवर्नमेंट्स के और लोकल और मुख्तलिफ इदारों के मैंने प्रोजेक्ट किए हैं। कराची डिफेंस में मैंने काम शुरू किया था। कराची डिफेंस से मेरा ताल्लुक़ रहा 30 साल। वहाँ मैंने बहुत प्रोजेक्ट किए हैं, बहुत कंस्ट्रक्शंस किए हैं, बहुत काम किए हैं। उसके बाद जब से 2011 में जब बहरिया टाउन कराची में आया तो बहरिया टाउन एक ऐसा रिहायशी मंसूबा था कि जिसने मेरी जो 40 साल की ज़िंदगी थी उसको पलट कर रख दिया। इतना खूबसूरत बहरिया टाउन, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट मैं समझता हूँ कि शायद पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी को नहीं मिलेगा। इसी तरह जो हमारे कारोबार के मामलात हैं, जो हमारे बिज़नेस के मामलात हैं, वो भी इतने प्रोडक्टिव हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हमें इससे पहले कराची में या पाकिस्तान के किसी इलाके में नहीं मिल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने बहरिया टाउन के काम से और जो हम डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, जो हम पहुंचा रहे हैं, जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं अपने इस जॉब से, अपने इस पेशे से, तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला चंद सालों में आप देखेंगे कि बहरिया टाउन एक कराची की बराबर और कराची का एक जदीद तरीन सिटी उभर कर आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये जदीद सिटी जो आप बता रहे हैं ये लग्जरी इतना है कि कम आमदनी वाले अफराद तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये सस्ते ही नहीं है। जी। ऐसा मैं आपको इसकी वजाहत करूं। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम दूर से बैठकर, हम जब से बहरिया टाउन बना रहे हैं, हमने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ मीटिंग्स में इसके बारे में मुख्तलिफ स्टेटमेंट सुने जी। लेकिन जब आप करीब जाके बहरिया टाउन को अंदर से देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक आम आदमी से लेकर और एक ख़ास आदमी तक, अच्छा, सबके लिए वहाँ जगह मौजूद है। जो जिस कैपेसिटी में वहाँ रहना चाहता है उसको हम वेलकम करते हैं, बहरिया टाउन वेलकम करता है और इतनी ज़्यादा सपोर्ट करता है बहरिया टाउन और हम जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं कि वो आप सोच नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सपोर्ट यानी कि इंस्टॉलमेंट वगैरह के हिसाब से है कि बहुत सारा हर आप तरह की support जो कर रहे भी हैं। हमारे नए लोग होते हैं, मतलब हम उनको उनके पेशे के एतबार से, उनकी अर्निंग के एतबार से उनको फैसिलिटेट करते हैं कि आप किस तरह अपना घर बना सकते हैं
اس کے لیے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا یہ دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج ہو کے رہ گئی ہے اور اب جو ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک دیہات کے اندر بھی جو بچہ ہے اس کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیونگ جو ہے اسٹینڈرڈ کیا ہے, کیا تقاضے ہیں, اور اب جو ہے آنے والی جنریشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو ان کو بھی وہ انٹرنیشنل تقاضوں سے ہمکنار کرایا جائے. اور واقعی بحریہ ٹاؤن اگر آپ لوگوں نے وزٹ کیا تو وہاں پہ وہ تمام تر آزائشیں موجود ہیں جو کہ ایک جدید تقاضوں سے ہمکنار ہیں. بزم سحر میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیر. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے معزز گیسٹ سے باتیں کر رہے تھے تو ہم اسے دوبارہ جاری کرتے ہیں, اور میں رزاق صاحب سے ایک بہت اہم سوال کرنا چاہوں گی جو ابھی ہم نے مڈل کلاس کے حوالے سے بات کی ہے کہ مڈل کلاس کے طبقے کی قوت خرید نہیں ہوتی, اور بحریہ ٹاؤن آپ بتا رہے ہیں اتنے لگژری سٹی بن رہا ہے, تو اب یہ بتائیں گے پاکستان میں بلکہ کراچی میں سستے گھر کیوں نہیں بن رہے؟ اس کا میں سمپل سا جواب یہ دوں گا کہ جب یہ اسٹارٹ ہوا نا بحریہ ٹاؤن, اس وقت 17 لاکھ روپے سے بحریہ ٹاؤن نے پلاٹ دیے. اچھا. اور وہ بھی قسطوں میں انسٹالمنٹ پہ اسٹارٹ جو کیا بالکل 125 گز کا 17 لاکھ روپے کا کراچی میں اس وقت اویلیبل نہیں تھا 2013-14 آج بھی نہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے تھوڑی تھوڑی قسطیں کر کے اب اس کو کمپلیٹ کیا اور آج وہ پلاٹس کی قیمت 60 لاکھ روپے, تو اس غریب کو تو فائدہ ہو گیا نا جس نے انسٹالمنٹ پہ لیا تھا. اس کے بعد جو سب سے اہم اور خوبصورت جگہ 125 گز کی جو آپ کہتے ہیں مڈل کلاس, تو میجورٹی ہمارے مڈل کلاس جو ہے 125 گز کو زیادہ 125 120 کو, تو علی بلاک لانچ ہوا 32 لاکھ روپے کا. ٹھیک ہے نا, اس وقت اگر اسکیم 33 میں ہم 120 گز خریدنے جاتے ہیں نا تو وہ کم سے کم 1 کروڑ روپے کا ملتا ہے. رائٹ ہو گیا. اور آج بھی دیکھا جائے تو بحریہ ٹاؤن بہت سستا ہے کہ علی بلاک کے اندر آج بھی آپ کو 70-75 لاکھ روپے میں مل جاتا ہے, اور ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں 50-60 لاکھ روپے میں بھی آپ کو 125 گز کا پلاٹ مل رہا ہے, جبکہ اسکیم 33 میں اس وقت 1 کروڑ سے کم میں نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یہ پرسیپشن ہے کہ یار وہ مڈل کلاس نہیں ہے, اپر کلاس ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے بچے کب تک اس ماحول میں رہیں گے, ایک صاف ماحول ماحول چینج ہونا چاہیے. میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک غریب آدمی جب گھر بناتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ جی گھر تو بنا رہا ہوں ساتھ ساتھ کمائی کا ذریعہ بھی ہو جائے, کچھ اس طرح کا گھر بناؤں کہ ایک پورشن میں رینٹ پہ دے دوں, ایک آدھ دکان بھی نکال لوں, اور جو ہے نا ایک کمائی کا ذریعہ بھی چلتا رہے, اس سے ان کا کچن سیو ہو جائے یا بچوں کی اسکول کی فیسیں سیو ہو جائیں, مطلب کوئی نہ کوئی سیف سائٹ دیکھتے ہوئے گھر بناتے ہیں. لیکن سوسائٹیز کے اندر یا بحریہ ٹاؤن کے اندر یہ اپارچونیٹی ان کو نہیں ملے گی, تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج الحمدللہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں جتنے بے روزگار لوگ ہیں اور جتنے لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بحریہ ٹاؤن نے ایک وینیو کھول دیا ہے. آپ کو وہاں کیونکہ کنسٹرکشن وہاں بے پناہ ہے, گھر وہاں ایک بڑے وسیع رقبے پر لوگ اپنی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, کمرشل بلڈنگز بنا رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ 72 جو کمپنیز ہیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں گھر بنانے کے لیے, لیبر ہوتی ہے اور دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو پوری کراچی میں اگر کسی کو جاب مل رہی ہے, اگر کسی کو روزگار مل رہا ہے تو وہ بحریہ ٹاؤن ہے. بحریہ ٹاؤن میں آپ کسی بھی چھوٹی جگہ پر اپنا کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں, اور وہاں الحمدللہ جو وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے ہم انسانی خدمت کے لیے جو ہم لوگ آگے پیش لوگ کام کر رہے ہیں, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آتا ہے, ایسا کوئی شخص آتا ہے کہ جس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کو باقاعدہ ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے, اسے روزگار دلوایا جاتا ہے, اس کی مدد کی جاتی ہے. آج ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے لوگ کاروبار کریں, روزگار لیں, ہم سے مزدوری لیں, لیبر لیں. لوگ یقین کریں ہمیں لوگ نہیں مل رہے. کراچی میں لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے, وہاں ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آئیں اور کاروبار کریں ہمارے ساتھ مل کر. اچھا میں اب چونکہ وقت کی قلت ہے, باتیں بہت ساری کرنا چاہ رہا تھا, آخر میں جو اس ٹائم کرنٹ آپ لوگوں کی کمپنیز آفر کر رہی ہیں, ذرا اپنی آفرز تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں جو مڈل کلاس طبقہ. دیکھیں ابھی الحمدللہ جی بالکل, ابھی اللہ کے فضل و کرم سے ہال مارک جو میری کمپنی ہے, میری کمپنی نے ابھی تقریباً کوئی 9 پروجیکٹ لانچ کیے ہیں ریزیڈینشیل بحریہ ٹاؤن میں. اس میں ہم نے جو سب سے چھوٹے اپارٹمنٹ ہیں ہمارے,
جو 2 بیڈ اپارٹمنٹ ہیں. اگر 2 بیڈ اپارٹمنٹ کو میں کراچی میں کسی بھی سٹی کسی بھی ایریے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ 1 کروڑ سے کم کہیں پر بھی نہیں ملتا. ہم وہ اپارٹمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کو, کراچی کے لوگوں کو جو لو بجٹ کے لوگ ہیں, ان کو 60 لاکھ روپے میں ہم نے آفر کیا ہے 3 سال کی پیمنٹ پلان پر. اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ لو کیٹیگری میں جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنا بھی بجٹ نہیں ہے تو ہم اس کو 40 لاکھ میں بھی گھر پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہال مارک کی یہ آفرز جو ہیں الحمدللہ ہم ہمارے پیج پر ہال مارک کے اور ہماری ویب سائٹ پر اور سوشل میڈیا پر یہ ہمارے سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ ہیں. آپ ہمارے ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے ملیں گے سارے پروجیکٹ. کوثر صاحب آپ کی آفر آپ کی کمپنی کی طرف سے؟ میری آفر تو یہ ہے کہ بھائی صاحب آؤ بحریہ میں کام کرو. سب کے لیے اپرچونٹی ہے, چاہے وہ گھر کی بیٹی ہو, بہو ہو, گھر بیٹھ کے. آج کل ایک سب سے آسان کام ہو گیا ہے اس ملک میں, یہ جو موبائل سسٹم ہمارا آ گیا. میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ سب آ کے پراپرٹی کا بزنس کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ جس کو کچھ نہ آئے تو وہ پراپرٹی کا کام کر سکتا ہے. اور اس وقت بحریہ ٹاؤن میں جو اپرچونٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس وقت کہیں اور نہیں. بالکل. تو بڑی ڈیلنگ مل جائیں گی, بڑا کام ہے الحمدللہ. چلیں گھر کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی مل رہے ہیں. وقت کی قلت, تشنگی پھر باقی رہے گی. انشاءاللہ تعالی ہم دونوں مہمانوں کو دوبارہ زحمت دیں گے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور سیر حاصل گفتگو ہو سکے. اور جتنے مہمان ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ان تمام کا بہت ممنون مشکور ہوں, اور جو اپنا حصہ نہیں ڈال سکے ان سے معذرت. اور انشاءاللہ تعالی بدستیاب زندگی کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی بزم سحر میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.